सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपका इकराम, आपका अदब, ये रब को कितना पसंद है। और उनकी शान में जरा सी भी बेअदबी बंदे का ईमान भी गारत कर देती है और रब को भी उससे नाराज कर देती है। तो हमेशा अल्लाह करीम से दुआ है हमें अदब वालों में रखे। बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, और बेअदब बदनसीब। जो बेअदब होता है वो रांदाए दरगाह कर दिया जाता है, वो मरदूद कर दिया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अदब ना किया, सारी जिंदगी की इबादतें उसकी अकारत कर दी गई, मरदूद कर दिया गया। तो चाहे हज हो, उम्रे हो, नमाजें हो, सदके हो, हैं, हुलिया मजहबी हो, लेकिन अगर दिल में अदब नहीं है तो ये अमाल किसी काम के नहीं है। याद रखिए, इल्म अच्छी चीज है मगर अदब बहुत जरूरी है। तो रब्बे करीम हमें अदब वालों के साथ रखे। महफूज सदा रखे ना शाहाबे अदबों से, महफूज सदा रखे ना शाहाबे अदबों से, न कभी बेअदबी हो। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे आका हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है। मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। सोचा कैसे जगाऊं, अदब क्या होता है। अर्ज क्या करते हैं जो आला हजरत ने गोया कसीदा मेराज में कहा कि फरमाया यही समा था कि पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत। जरा समझिएगा बात को, क्या खबर लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? जो कलीम पर बंद रास्ते थे। जरा सोचिए ये कौन सा सफर था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। इन द होल वर्ल्ड नोबडी हैव पावर टू स्पीक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हजरत मूसा से पहले कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह से बात कर सके बिला वास्ता, डायरेक्ट है। आपको कलीमुल्लाह कहा गया और आप अल्लाह से बात करने कोहे तूर पर जाते थे। कैसा मकाम था। उनको फील कैसा होता होगा कि इस पूरी कायनात में आई एम वन एंड ओनली हु कैन स्पीक, जो अल्लाह करीम से बात कर सकता है, जिसने ये कायनात बनाई है। अब दिल में तमन्ना जागी, मौला कलाम की सआदत दी है, अब अपना दीदार भी करा दे। रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। इरशाद क्या होता है? लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकोगे। फिर इरशाद फरमाया कि ए मूसा इस पहाड़ पर हम अपनी तजल्ली नाजिल करते हैं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रहा तो फिर तुम देख पाओगे। मगर जब उस पहाड़ पर यानी कोहे तूर पर तजल्ली डाली गई तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा भी उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। कलीमुल्लाह की तमन्ना थी देखना है। कहा गया लन तरानी, आका आराम कर रहे हैं और बुलाया जा रहा है। सलातो सलाम में एक शेर सुनते हैं, आज जरा तसल्ली से समझ लो इसको। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बड़ा सफर, बड़ी तैयारी होती है। आपने अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, अब ज्यादा सामान लेकर नहीं जाते।
لیکن اگر آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں جانا ہے تو آپ 3 دن کا سامان لے کر جاتے ہیں. اللہ مکے مدینے کی حاضری بار بار عطا فرمائے. جب مکے مدینے جاتے ہیں تو ذرا بڑا بیگ بن جاتا ہے, احرام بھی ہوتا ہے, کپڑے بھی ہوتے ہیں, سامان اور ہوتا ہے. جتنا بڑا ٹریول اتنی بڑی تیاری. یہ سفر کہاں کا تھا, یہ کتنا بڑا سفر تھا. حاضری دینی تھی بارگاہ الہی میں, جنت کا مشاہدہ کرنا ہے, آسمانوں کی سیر کرنی ہے, فرشتوں کی بارات آئی ہے لینے. تیاری کیسی کروائی گئی؟ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا, کعبہ مشرفہ کا وہ حصہ جو کعبے کا حصہ ہے. اللہ کریم وہاں بھی بار بار حاضری عطا فرما. حتیم میں لایا گیا, وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی, حکمتیں داخل کی گئی, پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا. آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. سنو, 1450 سال پہلے ایک بار نہیں, نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی ٹانکے کا نشان ہے, نہ کوئی تکلیف ہے. آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے. اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں. سبحان اللہ. بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے. براق کی بات بھی سن لو, ہے جتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا. اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے, نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا, ٹھیک ہے. اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں, اتنی بڑی شخصیت ہے, اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے. اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے, سواری بھیجی جنتی سواری, براق. اچھا, براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے. جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا, اگلا قدم ادھر رکھتا تھا, دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی. اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا. اور سبحان اللہ, براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا. لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگے, ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا. جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا, آسمان کی طرف, اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو, کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے. تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے, نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو. اچھا, جب یہ براق نیچے اترا, اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے آگے کی طرف ہو جائیں گے, پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے. یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کس شان سے سواری بھیجی گئی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم, ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں, صفے تیار ہیں, مؤذن فرشتے ہیں, اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے کہ وجہ کیا تھی, معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی, یہ بلایا کیوں گیا سب کو. سبحان اللہ. رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو, یہاں کہتے ظاہر ہونا. فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہی راز تھا کہ ایاں ہو مانائے اول آخر, پتا چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر, سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تقبیر, نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے گئے. اللہ اللہ کہو اللہ
फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी ये पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी ये पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी ये पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहां जो साथी है, जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं, जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़ें तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नजमी इदा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं, तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों में, दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। अब बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक, जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है
کہ آپ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے. آپ مردوں کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے. تو جیسا دور ویسا معجزہ. میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا. اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا. ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی. عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں. عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے. یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں، یہ عجمی باقی سارے گونگے ہیں. ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا. یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے. دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہے. تو یہ دور تھا. اس دور میں نبی پاک تشریف لائے. اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے. اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا. جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے. وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے. اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر. حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، میں نثار تیرے کلام پر. ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے. میرے آقا بات کرتے، وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹونشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا شان ہے میرے آقا کی، بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو وہ دور تھا نا کہ جس میں انٹلیکچوئلز تھے، فصحا تھے، ان کا مقابلہ نبی پاک نے جب گفتگو کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مگر میرے آقا کا دور وہاں ختم تو نہیں ہو گیا نا. لا نبی بعدی، میرے آقا کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا. اب میرے آقا کا دور صبح قیامت تک ہے. تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے. بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر. سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے.
گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر 9 ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا، واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا، اونٹ پہ جائیں گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہیں پڑھی ہے، فجر بھی یہیں پڑھی ہے، اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے، ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں۔
کوئی ٹینشن کی بات نہیں، خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس صبح یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ سفر کمپلیٹ ہوا، مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے. پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں. پھر جاتے ہیں 30، 35، 30. آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں. کہا ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب، ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا ہے. تو آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے، یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے. بیمار ہیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے. اچھا، مزے کی بات ہے، نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں، مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں. ہاں بھائی، 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے.
اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، اب پرانے دوست، غریب رشتہ دار، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ تو بتائے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا، کہتے پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے۔ حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون۔ ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ جیسے میری سرکار کے بولو ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار کے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وسوسہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، کیا پہلی جماعت کے طالب علم کو میٹرک کی کتابیں سمجھ آئیں گی؟ میٹرک کے طالب علم کو MBBS کی کتابیں پکڑا دو، اس کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو اتنا سا دماغ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی ساری باتیں آ جائیں؟ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تو بلیک ہول کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، اب پتہ چلا دنیا میں کوئی بلیک ہول بھی ہے، اب جناب اور کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں۔ ہر بات عقل سے اور میری عقل میں آ جائے تو ہی ٹھیک ہے، یہ میری عقل کا ہی فطور ہے۔ ارے جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو اب میرا کام ماننا ہے۔ ہمارا وہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔
آپ منن والے بنے, ماننے والے بنے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے. مجھے بتاؤ نا, آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی ایسا فون بھی ہوگا جس میں تار نہیں ہوگا؟ اچھا جناب, اس میں ہم آواز کے ذریعے بھی بات کریں گے, ویڈیو کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. سچی بات بتاؤں, یہ کرامتیں, معجزات سمجھانا اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے. پیران پیر دستگیر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اب جناب باقی لوگ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک بغداد میں ہو اور ساری دنیا کو ہتھیلی پہ دیکھیں. اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا, 5-10 ہزار کا موبائل لے لو, 100 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو, گوگل کی اپلیکیشن ڈالو, بولو دنیا کا کون سا شہر دیکھنا ہے, تھوڑا گھر بھی اس میں نظر آ سکتا ہے. ذرا سرچ کرو تو آپ کی گلی نظر آتی ہے. ارے مجھ جیسا گناہگار چھوٹے سے موبائل کو لے کر ساری دنیا دیکھے, میرا غوث اگر اللہ روحانی کنیکشن دے دے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے اللہ نے اپنے ولیوں کو, صحابہ کو, اولیاء کو, انبیاء کو یہ کمالات عطا کیے ہیں, اس میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ایک آخری واقعہ سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. واقعہ بڑا کمال کا ہے. ایک شخص شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا, پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا. تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے, کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا سفر بھی ہوا, رات بھی نہیں بیتی, تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے. وہ جا نماز لے کے, جمعے کا دن تھا, وہ نکلا اپنے گھر سے, کبھی ٹائم ہے, راستے میں دریا دجلہ آیا, تو اس نے وہاں کا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں. اس نے جا نماز وغیرہ رکھی, کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ. جیسے ہی غوطہ لگایا, تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج, کپڑے بھی نہیں, مسلے بھی نہیں, بالکل نیا کنارہ. بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونپتا باہر نکلا, معلوم کیا میں کدھر ہوں, تو کہا یہ تو مصر ہے. ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں. اب اس کو اندازہ, اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں, یا کوئی فیکس کر دیتا, کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی. وہ گیا کسی سونار کے پاس, سونار سے کام وام سیکھا, نوکری کرنا شروع کی, اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا, کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا.